महासापुरा न्यूज, कच्छ जो दबकार न कच्छियत जो हुंकार। देखिए, इसमें अभी चर्चा यही है कि एक तो हम कानून को देखें तो कानून है, तो अब सब दोष हम कानून के ऊपर भी नहीं दे सकते। और आज हर एक मुद्दा यही लेता है कि आज जो हमारा कानून है, पुलिस है, वो सुरक्षा नहीं दे सकती। नहीं, लेकिन ऐसी बात है कि देखिए, पुलिस भी अपना काम कर रही होती है और सरकार भी अपना काम कर रही होती है, लेकिन जब गुनाह जो अपराधियों ने किए हैं वो यकीनन एक दिल हिलाने वाली बात है। और इंसान एक जानवरों से भी बदतर काम कर चुका है। और जो आप देखें कि इंसान किस तरह हैवानियत तक पहुंच चुका है कि अपनी घर की माँ बहनों को देखे तो अब दूसरे की माँ बहनों को नहीं देखता, दूसरे की माँ बेटियों को माँ बेटियों की नजर से नहीं देखता। इस तरह एक हैवानियत इंसान के अंदर पैदा हो चुकी है। तो आप देखें कि आज ये सब क्यों होता है। कानून भी सही है और पुलिस का भी कहीं ऐसा रहा होगा, लेकिन असल मुद्दा देखें कि आज हमारी जो संस्कृति है, आज असल देखें तो हमारी जो संस्कृति है, जब संस्कृति से हम दूर होते हैं, संस्कार से जब दूर होते हैं, तब हमारे अंदर एक विकृतता पैदा होती है। और वही विकृतता इंसान को गुनाहों पे उभारती है। आप देखें कि आज से कच्छ में नहीं, पूरे इंडिया के अंदर आप कुछ अरसे पहले चले जाए, कुछ बरसों पहले चले जाए कि ऐसा बहुत सुनने में भी नहीं आता था। ये कहें तो अच्छा रहेगा कि किसी का रेप हो गया, जो आज के हालात में किसी के ऊपर आप समझ लीजिए कि आज बच्चे जल रहे हैं, उसके बाद फांसी लटकाई जाती है। तो आज जो एक मुद्दा ये उठा है तो इनको सजा दी जाए, यकीनन ऐसी सजा दी जाए कि हमारे इस्लाम की बात करें तो इस्लाम के अंदर ऐसो लोगों के लिए तो ये जो बच्ची अभी बिलक कर अपनी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है, आप देखें तो इस बच्ची की हालत देखकर हर किसी का कलेजा फट चुका होगा। लेकिन अब इन दरिंदों को कैसी सजा दी जाए ताकि आने वाली नस्लें भी ये देखें कि इस तरह इन्होंने गुनाह किया था तो उनका ये अंजाम हुआ। इस्लाम के अंदर ऐसे लोगों को पूरे बाजार के अंदर एक खड्डा करके उसके अंदर आधा उसको डालकर पूरी कौम को पत्थर दिए जाएं, और पत्थर देने के बाद वो उसका जिस्म, जब तक वो कौम उसको पत्थर मारेगी और पत्थर मारने के बाद वो जब तक वो मर नहीं जाएगा तब तक उसको पत्थर मारेगी। फांसी देंगे तो हम देखेंगे कि फांसी देने के बाद उसकी जल्द मौत हो जाएगी, लेकिन पूरी कौम के अंदर हम दे तो ये इस्लाम का कानून हम समझा रहे हैं। लेकिन आज हम देखें तो थोड़ा बहुत हमारी तरफ संस्कृति के ऊपर भी देखना चाहिए, हमारे धर्म के ऊपर भी देखना चाहिए। आज जब हमने अपनी संस्कृति को छोड़ा, इंडिया हमारा देश है, इंडिया के अंदर ही आप देखें तो आप देखेंगे कि कुछ अरसों के पहले ये ऐसा होता था कि हमारी जो कौमें होती थी, चाहे वो हिंदू होते भाई या मुसलमान होते या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते थे, आप उनको देखकर पहचान सकते थे कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये फलां है, ये फलां है, ये इस कौम से ताल्लुक रखता है, कि उसके लिबास के ऊपर देखकर ये पता चल जाता था कि ये फलां धर्म से ताल्लुक रखता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारी अंदर एक तो धर्म का बहुत कम नजर आता है, हमारी
آپ دیکھیں تو جب انسان سنسکرتی سے دور ہٹتا ہے تو انسان کے اندر ایک وکرتا پیدا ہوتی ہے. وکرتا تبھی پیدا ہوگی جب اس کے اندر سنسکرتی نہیں ہوگی. تو ہم آج دیکھیں کہ ہماری بچیاں جو کالجوں کے اندر پڑھ رہی ہے, جو ایجوکیشن لے رہی ہے, یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہی ہیں, ان کو آپ دیکھیں تو کیا آپ ماں باپ جو ہیں یا بچیاں ہیں, جو میرے چھوٹے بڑے بھائی ہیں, وہ بھی ہندو ہو یا مسلمان ہو, سنسکرتی سب کے لیے ہے. دھرم آپ پہلا دیکھیں, کیوں؟ اس لیے کہ ایجوکیشن جو ہے یہ ہماری ضرورت ہے, نہ کہ ہمارا دھرم ہے. ایجوکیشن ہماری ضرورت ہے, لیکن ہمیں دھرم کو نہیں بھولنا چاہیے. میں ہندو بھائیوں کو بھی کہوں گا کہ آپ جب, ان ہندو بہنوں کو بھی کہوں گا کہ آپ جب صبح اٹھ کر اپنے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں تو ان کے آپ چریتر کو کبھی آپ نے پڑھا ہے؟ کبھی نہیں پڑھا ہے. اگر آپ جن کی پوجا کرتی ہیں آپ ان کی سیرت کو پڑھیں, ان کے جو چریتر تھے ان کو پڑھیں, تو آج کی فیشنیبل جو بچیاں, معاذ اللہ میں کہتا ہوں کہ آج جو پینٹ اور شرٹ کے اندر نکلتی ہیں, اگر وہ سچی ہندو ہوگی, وہ سچی ایک مسلمان ہوگی, تو وہ برقعے کے اندر نکلے گی. یاد رکھیے, ایجوکیشن ہم کتنا ہی حاصل کر لے, لیکن ہماری سنسکرتی ہمیں نہیں بدلنی چاہیے. ہم نے اپنی سنسکرتی بدلی ہے, تبھی آج ہماری بیٹیوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ آج ہر کوئی, آپ یہ بھی دیکھیں کہ آج جو سیتا جی تھی آپ ان کی پوجا کرتے ہیں, جو رادھا تھی ان کی آپ پوجا کرتے ہیں, آپ سب ان کی پوجا کرتے ہیں, لیکن آپ نے کبھی ان کے بارے میں یہ سنا ہے کہ انہوں نے آپ جو لباس پہنتی ہو اس کے مطابق کبھی لباس پہنا ہے؟ نہیں, انہوں نے ساڑیاں پہنی ہے. آج کے اندر میں کہتا ہوں کہ آج کے اوپر آپ انویسٹمنٹ کیجئے, یہ غور و فکر کیجئے, یہ تفتیش کیجئے کہ کتنی لڑکیاں جن کے اوپر ایسے گھلونے حرکات کیے جاتے ہیں, تو آپ ان کو دیکھیے کہ مسلمان میں جو برقع پہنتی ہیں ان کے اوپر ایسا ہوتا ہے؟ یہ غور کیجئے. اس کے بعد جو ہماری ہندو بہنیں جو اپنے سنسکار کے اندر ساڑیاں پہنتی ہیں, ان کے اوپر ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ہوتا ہے تو ان کے اوپر ہوتا ہے جو اپنی سنسکرتی کو چھوڑ کر غیر ملکوں کی سنسکرتی کو اپنا کر ٹی شرٹ اور پینٹ کے اندر گاؤں کے اندر نکلتی ہے, ایجوکیشن نام لیتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ایجوکیشن مت لیجیے, لینا چاہیے. ہم سرکار کو دوست دیتے ہیں, پولیس کو دوست دیتے ہیں, لیکن یہ یاد رکھیے کہ اپنی حفاظت ہمیں خود کرنی پڑے گی, ہمیں خود کرنی پڑے گی. اگر ہماری حفاظت اس میں ہے کہ جس طرح ہمارے دھرم نے ہم کو دیا ہے اس طرح ہم رہیں گے تو ہماری حفاظت رہے گی. آپ دیکھیں کہ آج کتنے ہی ایسے نوجوان, ابھی میں آپ کے پاس جب آ رہا تھا یہاں انٹرویو کے لیے, تو میں نے دیکھا کہ باہر سے آنے والے بچے اور بچیاں جو ہم عمر تھی تقریباً 18 یا 15-20 سال سے اندر ہی ہوں گی, تو ان بچی اور بچیوں کو میں نے دیکھا کہ راہ میں وہ ساتھ ایجوکیشن کے نام پر ساتھ مل جل کر ایسے چلتی تھی گویا وہ سگے بھائی بہن ہو. آپ تھوڑا سا غور کیجئے کہ یہ سب کیوں ہے. آپ پہلے کی عورتوں کو دیکھیے, ہندو ہو یا مسلمان ہو, وہ اپنے شوہر کو تو عزت دیتی تھی, لیکن اپنے دیور جیٹھ تھے ان سے ہمیشہ شرمندگی محسوس کرتی تھی. وہ پردہ ڈالتی تھی اپنے منہ کے اوپر, ان سے چھپتی تھی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری وہی ماں بہنیں آج کھلے عام ایجوکیشن کے نام پر
دین کو بھول چکی ہے، بڑوں کے آدر کو بھول چکی ہے۔ میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ سنسکرتی کو، ہماری ہندوستان کی سنسکرتی کو، آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اس مذہب کو اگر آپ نے بھولا تو کبھی بھی یہ شکایتیں، یہ ویسی ایسے نکل پڑے ہیں، وہ کبھی بھی کم نہیں ہوں گے۔ ہم کتنے ہی قانون سے لڑ لیں، کتنے ہی پولیس سے لڑ لیں، لیکن جب تک ہم اپنی حفاظت ہم خود نہیں کریں گے تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ قانون کتنا ہی زور لگا لے، لیکن ہمیں ہماری بچیاں اچھی لگتی ہیں، ہم چھوٹے سے لے کر بڑے کرتے ہیں، تو اس ماں باپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کی بیٹیوں کی حالت ایسی ہو، ہماری ماں بہنوں کی ایسی حالت ہو جو درندوں نے دلی کے اندر اس طرح ایک ماں کی بیٹی کو بے رحمی کے ساتھ اس طرح کے گھنونے حرکات کیے ہیں؟ یقیناً وہ سزا کے لائق ہے، ان کو سزا دینی چاہیے، لیکن میں ہماری ماں اور بہنوں کو ضرور کہوں گا کہ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اپنی سنسکرتی کو نہ بھولیں۔ آپ ایجوکیشن کے لیے جائیں تو آپ کو ساڑی پہن کر جائیں گی تو کوئی منع نہیں کرے گا، برقع پہن کے جائیں گی تو کوئی منع نہیں کرے گا، لیکن آپ ایک برقع والی عورت کو دیکھ لیجئے کہ اس کو ایک نظر کس طرح دیکھتی ہے۔ ساڑی والی عورت جب بازار میں نکلتی ہے تو اس کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، برقعے والی عورت کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن جب لڑکی ٹی شرٹ اور پینٹ کے اندر جب بازار سے نکلتی ہے تو ایک نہیں 100 آدمی اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، میں بھی انڈیا کا ناگرک ہوں، انڈیا میرا دیش ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ انڈیا کی سنسکرتی ہم نے بھول ڈالی۔ ہماری بڑی بڑی نیتاؤں کو دیکھ لیجئے، وہ بھی آج پارلیمنٹ میں جب بیٹھتی ہے تو ساڑی کے اندر بیٹھتی ہے۔ یہ ہماری مریادہ ہے، ہم نے جب اپنی مریادہ چھوڑی تب ایسے ویسے نکل پڑے اور اس طرح بچیوں کی زندگی کو خراب کرنے لگے ہیں۔ یہ کبھی بھی کم نہیں ہوں گے، کم تبھی ہوں گے جب سخت سخت قانون بنائے جائیں گے اور اپنی حفاظت ہماری ماں بیٹیاں خود کریں گی۔ آگے آئیں، وہ میری ماں اور بیٹیاں آگے آئیں اور آج سے یہ ایک عزم کر لیں کہ آج کے بعد ہم کبھی بھی ایسے کپڑے نہیں پہنیں گے جو ہمارے جسم کے اوپر، ایک عورت کا معنی یہی ہوتا ہے کہ چھپانا۔ آپ دیکھیں کہ قدرت نے جانور کو بھی بنایا ہے، لیکن اس کے وہ اعضاء جو اس کو چھپانے ہیں، عورت کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ عورت ان اعضاء کو چھپائے جو ان کے اعضاء چھپانے کا حکم ہے۔ جب وہ اعضاء ظاہر ہوں گے تو یقیناً بری نظر والے دیکھیں گے، لیکن آپ جانوروں سے بھی کچھ عبرت حاصل کریں کہ جانور کو دیکھیں کہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے شرم و حیا عطا کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جانور بھی ان کی شرمگاہوں کو کس طرح اپنی پونچھ کی بدولت ڈھکتے ہیں۔ تو ہم ذرا غور کریں کہ ایک جانور کو قدرت نے اپنی وہ اعضاء جو چھپانے کے ہیں ان اعضاؤں کے لیے پوچھ دی ہے، تو ہم تو ایک انسان ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارا کھانا دیکھ لیجئے، ہمارا پینا دیکھ لیجئے، کیا ہمارے ہندو بھائی یا ہندو بہنیں یہ اپنی سنسکرتی کیا بھول چکے ہیں؟ نہیں، بھولے نہیں ہیں، لیکن اتنے دنیا کے اندر اور اپنی سنسکرتی کو بھول چکے ہیں، نہ کبھی گیتا پڑھتے ہیں، نہ کبھی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن آج ایجوکیشن کے نام پہ لاکھوں روپیہ ہم برباد کر ڈالتے ہیں۔ اپنے بچوں کو آپ دیکھیں تو ٹیوشن کے اندر 5-5, 6-6, 10-10 ہزار کی فیس بھر کر بھی ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن ان ماں باپ کو میں کہوں گا کہ آپ نے کبھی اپنے بیٹے اور بچوں کے اوپر یہ غور کیا کہ آج بیٹا کوئی مہاراج کے پاس بھیجیں، کسی مولانا کے پاس بھیجیں کہ قرآن سیکھے، گیتا سیکھے؟ یہ کبھی سکھایا؟ آپ اپنے بچوں کو دھرم کی تعلیم نہیں دیتے، دھرم کی تعلیم دیجئے، پھر دیکھیے کہ یہ گناہ آپ کم ہوتے نظر آئیں گے۔ آپ عرب امارات کے اندر چلے جائیے،
تو اس کے اندر وہاں ایسے قانون بنے ہوئے ہیں. کیونکہ انٹرویو ہے اس لیے میں تھوڑا سا بولنا چاہتا ہوں، ورنہ بہت اس کے اوپر مواد ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب تک ہم اپنی سنسکرتی کے اندر نہیں آئیں گے یہ گناہ کم کبھی بھی نہیں ہو سکتے. ہماری بچیوں کو بھی میری ہاتھ جوڑ کر التجا ہے، ہماری ماں بہنوں کو التجا ہے کہ وہ ضرور ضرور اس جو میں نے بات کی ہے اس کے اوپر غور کریں، اپنی بچیوں کی عزت پامال ہونے سے بچا لے، اور ان ویسی جانور جو انسان کی شکل میں گھومتے پھرتے ہیں ان کو بھی میں کہوں گا کہ آپ بھی وحشن پنے سے دور ہو جائیں، اور ہر عورت کو اپنی ماں اور بیٹی کی نظر سے دیکھیں. یہی ہماری سنسکرتی ہے، یہی ہمارا دھرم بتاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ایک سچے ہندوستانی بن کر رہے. بس میں یہی کہنا چاہوں گا.